अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार किए गए थे, उनके केसेस में क्या पेशरफ्त हुई है। इसके साथ आपको बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है 9 मई के हवाले से, वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि बड़ी ये बात हो रही है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा यू टर्न ले लिया है और आगे जो है वो क्या उनका सारा पर्पज़ होगा सियासत का, क्या वो डील कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने पिछले भी व्लॉग में कुछ बात की थी, कुछ मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब के एक और केस का फैसला आने वाला है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको अपडेट्स दे दें जी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में रऊफ हसन साहब, पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार कई कारकुन, और इसके साथ साथ बल्कि उन्हें तो वो कारकुन भी नहीं कहते, वो तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये हमारे स्टाफ के लोग हैं बेसिकली। और इसके साथ साथ एक और खातून जो कल रात गिरफ्तार की गई थी, अरूबा कमाल, जो कि फेसबुक को मेनली लीड करती हैं, पीटीआई के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट को, तो उनको भी कल गिरफ्तार किया गया था। तो इन सबको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। आज काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे जो आपको वैसे भी नज़र आते हैं, अक्सर एक्टिव नज़र आते हैं। तैयबा राजा, सनम जावेद, सिमाबिया ताहिर साहिबा, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। नईम हैदर पंजोता भी थे और रऊफ हसन साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद थे। शौकत बसरा भी इनसे इजहार यकजहती के लिए आए थे। तो कई लोग पीटीआई के आज देखे गए। और इसके साथ साथ जो मुझे एक चीज़ ने आज सोचने पे मजबूर किया, वो थी ये बच्ची अरूबा कमाल। बड़ी नाजुक सी, पतली दुबली सी और बड़ी मासूम सी चेहरे वाली ये लड़की है, नौजवान, बहुत यंग सी लग रही थी, देखने में ही पता चल रहा था कम उम्र है। और इसको कल रात हॉस्टल से अगवा किया गया। अच्छा, आज सुबह जब इनको पेश किया गया है तो इस बच्ची के वालिदैन जो हैं वो भी, और उसके अलावा दीगर कुछ होंगे उनके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह, वो भी इस मौके पर आए हुए थे पेशी पर। अब मेरा जो अंदाज़ा था कि एक तो होता है ना कि जो जियाला टाइप कारकुन होता है जिसको आदत होती है सड़क पे निकलने की, मार खाने की, पुलिस देखने की, तो उसकी एक जो पूरी ट्रेनिंग है, उसका जो एक जहनी सतह है, वो एक अलग ट्रेनिंग से तैयार हो चुकी होती है, पुख्ता हो चुकी होती है। और आमतौर पर जो बंदा कोई घर में बैठ के क्लैरिकल काम करता है, ऑफिस में बैठ के, उसका एक अलग जहनी सतह का मयार होता है। और आमतौर पर जो लोग इस तरह थाना कचहरी नहीं फेस करते, वो घबरा जाते हैं पुलिस को देखकर। और हमारे नॉर्मली आज भी ये कल्चर मौजूद है कि आपकी गली में पुलिस आ जाए तो आपको एकदम तशवीश हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, पुलिस आई है। तो आमतौर पर लोग इस चीज़ से घबराते हैं, परेशान होते हैं। और सादा लोग जो इस तरह की चीज़ें फेस नहीं करने के आदी, वो तो सर्टेनली होते हैं। लेकिन अब ये मालूम नहीं कि पिछले 2 साल से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ देखा जा रहा है, उसकी वजह से अब ये सूरत हाल बन गई है कि लोग इन चीज़ों को अब अपने सर पे उस तरह सवार नहीं करते, उससे घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। या फिर ये चूँकि पीटीआई के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, तो ये उनके लीडर से उनकी कमिटमेंट है और उनके नज़रिए से उनकी कमिटमेंट है कि वो अब किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं इसलिए इस बच्ची से मुतासिर हुई क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि ये बच्ची अगर ऑफिस में आके कोई एक पीटीआई का सोशल मीडिया का एक पेज कोई चलाती है, तो ये कोई उस तरह की कारकुन तो नहीं है जो बेचारी झंडे लेके बाहर नारे लगाती होगी या जो पुलिस के सामना करने के लिए तैयार होगी। तो ये यकीनन घबराई हुई होगी, हॉस्टल से उठाया है, कम उम्र है, एज भी कम है, बंदा घबरा जाता है बच्चा। लेकिन मैं हैरान थी कि ये इतने हौसले से मिल रही थी अपनी फैमिली के साथ। और जब इसके वालिद हैं गालिबन, उनके साथ ये मिली है बच्ची, तो जैसे वो थोड़े से इमोशनल हुए हैं तो वो अपने बड़े कैजुअल से स्टाइल में उसको कहती है, और बाबा ये रोने वाला काम नहीं करना, बाबा ये रोने वाला काम नहीं करना। ये कह के वो बड़ा कैजुअली रूटीन में और लोगों से बातचीत कर रही है। उसको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा फ़िक्रा कह गई है। इसलिए इस फ़िक्रे को मैं इतना इम्पॉर्टेंट समझ रही हूँ कि नॉर्मली आप जज्बाती हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, आप अपनी फैमिली को देखते हैं, मिलते हैं उनसे, एक रात आप थाने में गुजार चुके हों, कस्टडी में गुजार चुके हों, तो आप नेचुरली अगर कम उम्र हों तो आप आपको हौसला देना पड़ता है लोगों को कि यार बच्चे कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, हम देख रहे हैं मामलात। ये बच्ची अपने वालिदैन से कह रही है कि रोने वाला काम नहीं करना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है।
یہ ہے ہماری نئی نوجوان نسل. اور یہ جو چیز ہے یہ ود ٹائم ایسے اب ڈیولپ ہو چکی ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ اب ان لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو چکے ہیں, اور پھر روز کی یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ. تو بہرحال ان سب کو جی آج پیش کیا گیا, اور یہ جو عروبہ کمال صاحبہ ہیں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ضمانت کے لیے اپلائی کر سکیں گی, جبکہ رؤف حسن صاحب کا مزید 2 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا جسمانی. تو اب ٹوٹل 7 روز کا ریمانڈ جو ہے رؤف حسن صاحب کا مل چکا ہے. اور اس کے معاملے میں جو انٹرسٹنگ بات ہے ریمانڈ کے معاملے میں وہ یہ کہ آج ایف آئی اے نے رؤف حسن کا تعلق سیدھا جا کے انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا. اور لنک کیسے جوڑا ہے کہ جی راہل نامی ایک انڈین کی طرف سے رؤف حسن صاحب کو ٹکٹ بھیجا گیا تقریب میں خطاب کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا انڈیا سے چونکہ تعلق ہے اس راہل نامی شخص کا, تو لہٰذا رؤف حسن انڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور یہ وہاں سے کوئی فنڈنگ آ رہی ہے, اور وہاں سے کسی ایجنڈے کے اوپر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. تو یہ اتنا گھما پھرا کے ایک لنک بنایا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نارمل روٹین کی بات ہوا کرتی ہے عام طور پر کہ آپ کے بہت سے لوگ باہر جاتے ہیں, مختلف فورمز پر جا کر خطاب کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی پولیٹیکل لوگ بھی ہو سکتے ہیں, لائرز بھی ہو سکتے ہیں, جرنلسٹ بھی جاتے ہیں, کسی بھی فیلڈ سے لوگ ہو سکتے ہیں. تو آپ اکثر آپ کی ڈیلیگیشنز جاتے ہیں جو آ کے باہر مختلف فورمز کے اوپر انٹرنیشنلی خطاب کرتے ہیں, کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں. تو ایسی کسی کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کے لیے اگر رؤف حسن صاحب کو کسی نے اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو اس کو آپ اس چیز سے کیسے پروف کریں گے؟ لیکن یہ کیا گیا. اور اب اس کے بعد جناب اب جو ہے ان کا مزید 2 روزہ ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے. تو بہرحال ابھی فی الحال تو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ رؤف حسن صاحب کے اوپر شکنجہ مزید کسا جا رہا ہے, اور ابھی وہ شاید زیادہ دیر رہیں گے فی الحال گرفتاری کی صورت میں. لیکن بہرحال یہ ایک اپڈیٹ ہے جو سنڈے کے دن مجسٹریٹ کی عدالت لگی ہوئی تھی, اس کے اندر یہ صورتحال بنی ہے. تو سلسلہ ابھی چل رہا ہے. ابھی بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی جیسے پتہ نہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہو تو پھر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ چھوٹی بچیاں تک آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں کیا اس طریقے سے, اگر ڈیل کا ماحول ہو تو جناب یہ ساری جو آپ نے دیکھا ہے نا صورتحال کہ جو ابھی تک بھی ایک کل سے کنفیوژن پھیلی ہے, وہ کل مظہر عباس صاحب نے اس کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ مائنڈ گیم ہے اور عمران خان ان کی نفسیات سے کھیل رہا ہے. اور واقعی اس نے ایک نرم سٹیٹمنٹ دے کر پوری حکومت کی صفوں میں تھرتھلی مچا دیا, اور وہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں پیچھے کیا پک رہا ہے, کون سی انڈیا پک رہی ہے, اور یہ مائنڈ گیم ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک طرح سے اپنے کارکنوں کو بھی جو تھوڑے ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں, سم ٹائمز تھک بھی جاتے ہیں, تو ان کو بھی ایک نیا جوش, نیا ولولہ دے دیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو تواتر سے ان کے لوگوں کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے ٹی وی پہ کہ جی سپٹمبر میں یہ ہو جائے گا, اکتوبر میں یہ ہو جائے گا. اسد کیسر صاحب نے تو لمبی چھوڑی ہے, اور انہوں نے کہا جی دسمبر میں تو عمران خان وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ پورا اب ایک اس طرح سے اسکیچ بنا رہے ہیں کہ وہ واقعی حکومت پریشان ہو رہی ہے کہ کہیں واقعی تو نہیں ایسا کچھ ہونے جا رہا. لیکن باقی جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹل گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اسٹل لوگوں کے اوپر پرچے کاٹے جا رہے ہیں, باہر اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا, احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ سب صورتحال ہمارے سامنے ہی ہے. بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایک اور کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے کبھی شنید ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں اس کا فیصلہ آ سکتا ہے, اور ٹرائل اس کا آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے. اب آخری جو کاروائیاں ہوتی ہیں کہ فائنل جو آپ جواب الجواب دے لیتے ہیں اور آخری جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے وقت دیا ہے جی جج صاحب نے, اور اس کے بعد یہ کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. اچھا, اب اگر اس کیس کو ہم میرٹ پر بات کریں, میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ مجھے تو ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پہ عمران خان صاحب پہ ایلیگیشن کیا ہے, کیونکہ اگر تو مالی کرپشن عمران خان نے کی ہے تو پھر 190 ملین پاؤنڈ یا کوئی بھی پیسہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا. کیا وہ پیسہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آیا؟ نہیں. تو پھر عمران خان کی اس میں کرپشن کیا ہے؟ پھر اگر آپ اس کو یوں لیں کہ عمران خان صاحب نے اس پیسے کو تو اپنے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں نہیں منگوایا, لیکن اس کے بدلے میں ملک ریاض صاحب نے ان کو القادر یونیورسٹی کی زمین دے دی, تو یہ ایک رشوت کی طرح عمران خان صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. کیا آپ یہ چیز اسٹیبلش کر پائے ہیں؟
تو یہ بھی اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو مین جو اس میں مرکزی ملزم تھے بیریا ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض صاحب، نہ وہ شامل تفتیش ہوئے نہ سامنے آئے، تو ان کے بغیر آپ یہ کیسے سارا پروسیس کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ڈیٹس کی بھی کافی ہیرا پھیری ہے کہ جو انہوں نے زمین دی ہوئی ہے وہ الگ ڈیٹس کی بات ہے، اور جو یہ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے یہ الگ ڈیٹس میں کلیئر ہوا ہے۔ پھر پیسے واپس اب حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی آ چکے ہیں، تو وہ اب چیز بھی نہیں رہی کہ جی آپ کہیں کہ جی پیسے جو ہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا، اس لیے عمران خان کی بدنیتی کوئی ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر کیا اس میں جو SOPs ہیں یا رولز فالو نہیں کیے گئے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو ثابت کرنے کے لیے پھر پوری کیبنٹ کے وہ چاہیے تھے بیانات، وہ بھی کوئی ایسا بہت ہمہ دعوے والا بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ عمران خان کے خلاف نہیں آ سکا۔ اس میں بھی جتنے لوگ انہوں نے پیش کیے، 3-4 لوگ تھے کیبنٹ ممبرز جن کو پیش کیا، انہوں نے بھی کوئی ایسی گواہی نہیں دی جس سے سارا الزام عمران خان کے سر میں جا رہا ہو۔ تو یہ کسی بھی اسپیکٹ سے یہ کیس جو ہے اس کو عمران خان کے اگینسٹ ثابت کر نہیں سکے ہیں ابھی تک، تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر تو میرٹ پہ فیصلہ ہو تو یہ کیس اڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر اس پہ کسی پہ سب سے پہلے آپ نے جرا کرنی ہے، سوال اٹھانا ہے، تو وہ تو پھر آپ ملک ریاض کو سب سے پہلے لے کے آئیں، وہ آپ لے کے نہیں آئے، تو پھر کیس تو یہیں پہ آپ کا فارغ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انٹرسٹنگلی اس کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ کا تو بالکل ہی سرے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ کیبنٹ میں اپروول کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انلیگلی ہوئی، تو بشرا بی بی تو نہ وزیر اعظم تھی اور نہ کیبنٹ ممبر تھی، تو ان کا تو کوئی لنک ہی نہیں بنتا۔ وہ تو صرف القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی ہے، جو کہ کسی بھی طرح ان کے لیے کسی مفاد کی چیز نہیں ہے، کیونکہ نہ اس سے ان کو کوئی پیسے جانے ہیں، نہ یونیورسٹی سے پیسے جانے ہیں، نہ اس ٹرسٹ کو وہ بیچ سکتی ہے، نہ یونیورسٹی کو بیچ سکتی ہے۔ تو وہ تو کچھ اس کا صرف ایک سمبولک ایک عہدہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرسٹی ہیں، سمبولک عہدہ ہوتا ہے، علامتی ہوتا ہے، اس کا کوئی آپ کو فائنینشیل بینیفیشری نہیں ہوتے آپ۔ تو وہ ان کے اوپر تو بالکل ہی کوئی پھر بات اس لحاظ سے ثابت نہیں ہوتی، نہ کسی گواہ نے ان کا نام لیا اس بارے میں کہ جی وہ کسی طرح بھی شریک جرم تھیں اگر کوئی جرم ہوا بھی ہو۔ اول تو مجھے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ جرم سرزد کیا ہوا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں۔ قومی خزانے کو نقصان تب پہنچتا جب پیسے واپس نہیں آئے ملک میں، پیسے ملک میں آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، چلیے ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آنے چاہیے تھے، قومی خزانے میں چلے جاتے، وہ بھی میرے خیال بعد میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارا کیس ہے۔ اب ظاہر تو ہو بھی سکتا ہے کہ اس کے اوپر سزا کیسے آپ کس بنیاد پر سنائیں گے، لیکن چونکہ جیل ٹرائل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اوپن ٹرائل نہ ہو اور جو بھی سزا سنانی ہے سنا دیں، جیسے پہلے پچھلے کیسز میں ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے سنا بھی دی جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو کوئی سرپرائز ہی مل جائے۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہے، لیکن بہرحال پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر پہلے ہفتے میں اگست کے عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہو جاتی ہے، تو پھر جو ابھی عمران خان صاحب کو مختلف کیسز میں ریلیف ملے ہیں، اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کنوکٹڈ بھی رہیں گے، اور مزید اس سزا کے معطل ہونے تک، جب تک پھر اس کا فیصلہ آئے گا، ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، پھر وہ سزا، تو اس چکر میں پھر مزید کچھ مہینے جو ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے، اور حکومت کو مزید کچھ ٹائم اس میں مل جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی ایک پلاننگ بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھیں آگے جس طرح سے اب چونکہ عدالتیں سٹینڈ بھی لے رہی ہیں، تو آپ پہلے تو آپ کو بغیر ہم کسی اف اینڈ بٹ کے بتا دیتے تھے کہ فیصلہ خلاف ہی آنا ہے، لیکن اب چونکہ کہیں نہ کہیں عدالتیں بھی ریزسٹ کر رہی ہیں، تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ اب دیکھتے ہیں فرسٹ ویک میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن اس سے یہ ضرور چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر ڈیل ویل کی بات ہوتی تو یہ معاملات پھر اس طرح اس رخ پر اس طرح نہ چل رہے ہوتے۔ تو یہ اچھی تشریح اس کی جو ہے وہ کی ہے مظہر عباس صاحب نے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی ایک اہم خبر ہے۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، اور 9 مئی کے معاملات پر تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے انہوں نے سفارش کی ہے اور درخواست کی ہے۔ تو یہ ایک وہ سٹیپ ہے جو عمران خان صاحب نے ویسے کافی دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا تھا، اس کی خبر آئی تھی، لیکن اس کے بعد اس پہ ہم نے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی۔ اب فائنلی انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 9 مئی کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور یہ ویسے ہم نے عجیب اس دفعہ دیکھا ہے معاملہ کہ جس کے اوپر الزام ہے وہ خود زور دے رہا ہے، بار بار مطالبہ کر رہا ہے، بار بار عدالتوں سے کہہ رہا ہے، بار بار چیف جسٹس کو، اس وقت کے صدر کو، سب کو خط لکھ رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں۔ جس پہ الزام ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن کروا لیں، اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہی نہ ہو۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کیا ہے تو خوف مجھے ہوتا ہے کہ یار کہیں انکوائری نہ شروع ہو جائے، پتہ چل جائے گا کہ میں اس میں ملوث ہوں۔ لیکن یہاں الگ صورت حال ہے کہ جس پہ الزام ہے وہ تو چیخ چیخ کے خود کہہ رہا ہے،
اور اب کہنے سے بات آگے بڑھ کے کہ جہاں اس کا تھوڑا بہت زور چل سکتا تھا, جہاں اس کی حکومت ہے, وہاں پہ ایز چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ یہ لکھ دیا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں. اب اگر پشاور ہائی کورٹ کمیشن بناتا ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں, تو یہ بڑا لمبا ٹائم ٹیکنگ پروسیس. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر اس کو واقعی ہی پروو کر دیا کہ جی یہ کوئی ان کے خلاف سازش تھی اور انہوں نے کوئی ایسا پلان نہیں کیا تھا کہ وہ جا کے کوئی اٹیک کریں گے, جلاؤ گھیراؤ کریں گے, کوئی پرتشدد احتجاج کریں گے, تو یہ ان کے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آگے اگر سیاست انہوں نے اس ملک میں کرنی ہے تو وہ چاہیں گے کہ ان کے اوپر سے یہ جو ایک کلنک کا ٹیکہ لگ گیا ہے کہ یہ پرتشدد احتجاج کیا انہوں نے, یہ ہٹے. دوسری طرف اگر اس کے برخلاف رزلٹ آتا ہے کہ نہیں یہ لوگ کسی بھی طرح اس میں انوالو پائے جاتے ہیں, تو پھر یہ ان کے اوپر ایک سٹگما رہے گا کہ جی انہوں نے یہ چیز کی ہے. ابھی تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ یہ کیا ثابت ہوتا ہے کیا نہیں ثابت ہوتا, لیکن یہ کمیشن کیسے کرے گا, کیونکہ آپ کو اس کے لیے پھر دونوں طرف کی بات سننی پڑتی ہے. پھر آپ کہیں گے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی لے کے آئیں جہاں پر یہ واقعات ہوئے, پھر آپ گواہ بھی مانگیں گے, پھر شواہد بھی ہوں گے, تو پھر پورا ایک اس کا پروسیس ہے. پھر آپ کس طرح اس میں کتنے لوگ تعاون کریں گے اور کریں گے بھی یا نہیں, تو پھر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. تو اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ رہیں گے موجود. ویسے بھی ہمارے ہاں پاکستان کی تاریخ میں کمیشنز کی جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی زبردست نہیں رہی. ہمارے ہاں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی کام جب آپ نے پس پشت ڈالنا ہو یا گلے سے اتارنا ہو یا انڈر دا کارپیٹ کرنا ہو, تو ہم کوئی کمیشن یا کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ چلو جی ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے منہ بھی بند ہو جاتا ہے سب کا, اور اس کے بعد سب بھول بھال بھی جاتے ہیں. اور کبھی اکثر جو کمیشنز ہیں ان کی رپورٹ یا تو پبلک ہی نہیں ہوتی, اگر ہو بھی جائیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی, ان کی سفارشات پر کوئی عمل بھی نہیں ہوتا. تو کیا یہ بھی اسی طرح کا ایک کمیشن ثابت ہوگا, یا یہاں پر اس بات کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انشور کرے گی کہ اس کی رپورٹ بھی آئے, وہ کریڈیبل بھی ہو اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو سکے. تو یہ ابھی اس میں بہت جس کو کہتے ہیں لمبا سفر ہے یہ, اس لیے اس کے اوپر ابھی جب آگے بات بڑھے گی پھر ہی کچھ بات کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اتنی بات کرنا میرا خیال ہے وقت سے پہلے ہی ہے. باقی ایک چیز اور کہ جو گوادر ہے وہاں پر اب باقاعدہ دھرنے کا آغاز ہو چکا ہے. وہاں کے بھی حالات جو ہیں میں آپ کو پہلے کل بتا چکی ہوں کہ سچویشنز وہاں پہ بھی بڑی عجیب و غریب ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک دھرنا لگ چکا ہے. ایک دھرنا ہمیں اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے اپنا پنڈی میں, جو کہ جماعت اسلامی نے دیا ہے. تو اب یہ لوگ جو سڑکوں پر موجود ہیں اور یہ والے جو لوگ ہیں جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم آئیں بجلی کے بل کم کرانے ہیں, اس میں ان کو کیسے رام کرنا ہے. کمیٹی بنا دی ہے حکومت نے, وہ میرا خیال ہے کہ ان سے معاملات طے ہو جائیں گے, جیسے سیف غزہ کے معاملے میں ہم نے دیکھا. لیکن بلوچستان والا معاملہ آپ کو پتہ ہے ذرا ڈیفیکلٹ بھی ہے, اور وہ ایک تھرو آؤٹ چل رہا ہے, تو اس کو کیسے یہ ڈیل کرنا ہے. یہ وہاں پہ ویسے بھی حالات بڑے سینسٹیو سے ہیں, تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں اور چیلنجز ہیں جو اس وقت ہمیں حکومت کے سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دیے ہوئے پریشر کی وجہ سے خاصی پریشان بھی ہے اور وہ بوکھلائی ہوئی بھی ہے, تو ان کا فوکس ہے ہی نہیں ان پریشرز کی طرف. آخر میں جاتے جاتے ایک خبر آپ کے ساتھ اور شیئر کر دیں جی. عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے سلیمان خان اور قاسم خان جو ہیں وہ بھی اب کرکٹ کے میدان میں آ چکے ہیں. آج ان کی والدہ جمائمہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, اور انسٹاگرام پہ بھی انہوں نے پکچرز شیئر کی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے, اور ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے چند سیکنڈز کی کہ وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ کھیلتے ہوئے باہر آ رہے ہیں جیسے گراؤنڈ سے. تو انہوں نے اس کے اوپر اس طرح سے کیپشن بھی دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں فاسٹ بالر ہے ایک, اور ایک جو ہے وہ بیٹسمین ہے. عمران خان صاحب خود آل راؤنڈر تھے, بیٹنگ بھی کرتے تھے اور بالنگ بھی کرتے تھے. اب ان کے صاحبزادے کرکٹ میں کتنے انٹرسٹڈ رہے ہیں یا کس لیول کی کرکٹ کھیلتے رہے, اس کے بارے میں بہت زیادہ کبھی ہم نے سنا نہیں میڈیا پہ. لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب کی گائیڈنس کے بغیر ہی ان کے بیٹے آج گراؤنڈ میں اترے ہیں اور کٹ پہنی ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک جو ہے ان میں سلیمان جو ہیں وہ بیٹسمین ہیں اور قاسم خان جو ہیں وہ فاسٹ بالر ہیں. تو دونوں نے لگتا ہے کہ اپنے والد سے کچھ نہ کچھ ٹریٹس لیے ہیں, اور ایک بیٹسمین بن گیا اور ایک بالر بن گیا, جبکہ والد جو تھے وہ آل راؤنڈر تھے, دونوں کام کرتے تھے اور اپنی ٹائم کے بیسٹ آل راؤنڈرز میں سے تھے. تو بہت سے لوگ اس کو ایک نارمل خبر لیں گے, ہمارے لیے بھی ایک خبر ہے, لیکن اس میں جو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے بچوں کے ایسے لمحات مس کرتے ہیں جو شاید آپ کا خواب ہوتے ہیں دیکھنا. اور عمران خان صاحب اپنے بیٹوں سے ظاہر محبت کرتے ہیں, اور ان کا بھی کوئی خواب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کھیلتا ہوا گراؤنڈ میں. لیکن آج کیسی
قسمت کی گھڑی ہے کہ جب ان کے بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو وہ جیل کے اندر ہیں، اور وہ بندہ جو پوری دنیا کو کرکٹ میں ٹپس دیتا ہے اور کرکٹ کا بادشاہ کہلاتا ہے، اور اپنے دور میں اس نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے کرکٹ کے اعزاز اس کے نام ہیں، وہ اپنے بیٹوں کی رہنمائی کے لیے اس موقع پہ موجود نہیں ہے، جو دوسروں کو ٹپس دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو بہت ساری سیکریفائسز ہوتی ہیں جب آپ کسی اپنے کاز کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، تو اپنی فیملی کے حوالے سے بہت ساری سیکریفائسز ہیں جو شاید کوئی اس طرح سے امیجن بھی نہیں کر سکتا اور اس کو فیل بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے وہ سیکریفائس، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی تکلیف کو کیسے محسوس کرتا ہے اور اس کی کمی کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال انٹرسٹنگ ٹو نو۔ باقی خان صاحب اگر جب باہر آئیں گے تو پھر شاید دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کتنا اس میدان میں آگے لے کر آتے ہیں اور کیا ان کا فیوچر ہوتا ہے، کیا وہ بھی اپنے والد کی طرح کامیاب کرکٹر بنتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بہرحال اس سے یہ ایک ضرور فیلنگ آتی ہے کہ بہرحال وہ اپنے بچوں کے بہت سے قیمتی لمحات جیل میں بیٹھ کر مس کر رہے ہیں اور ان کو کھو رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔